से बलाओं ने घेरा, आफतों ने लगाया है डेरा, तू ही अब मेरा हाजत रवा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है. मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है और मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हाफिज़ है. पैदाइश के दूसरे दिन इसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका माइंड और बॉडी दोनों डैमेज हो गया था. पौने 2 साल तक ये एक गोश्त का पीस था, इस तरीके से था. पौने 2 साल के बाद आस्ते आस्ते अब इम्प्रूवमेंट आ रही है. इनकी जो मेडिसिन वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है. जो मेरे बड़े भाई हैं वो सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. सम टाइम इसका ये होता है गुस्से में आता तो बहुत तोड़ फोड़ करता है. बीच में इसको ज़्यादा फिट्स हो गए थे, उसकी वजह से ये ज़रा भी आवाज़ आती थी तो फ़ौरन ज़मीन पे सर लगता था उसका. अभी तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, काफ़ी समझता है. इसको स्कूल में भी डाला था, फिर उसे जब खसरा हुआ तो इसे हमने निकाल दिया स्कूल से, क्योंकि बहुत कमज़ोर था. ज़रा भी आवाज़ आती थी तो बिल्कुल ज़मीन पर जाता था और ज़मीन पर इसको सर लगने की वजह से काफ़ी चोटें आई हैं. बस मैं यही कहूँगा कि हज़रत साहब दुआ फरमाएं ऐसे जितने बच्चे सबके लिए, और बाकी जिनके ऐसे बच्चे हैं उनके वालिदैन को चाहिए कि हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें. तो मेरे लिए बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं तकरीबन 35 साल बाद तकरीबन पापा से मुलाकात होगी, क्योंकि जब पापा शहीद मस्जिद में बैठते थे तो वहाँ मैंने बैत ली थी इनसे, तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अब ये इरशाद फरमाएं कि अभी जिस तरह मुख्तलिफ लोग आए हैं आपके पास, इनके दुख हैं, परेशानियाँ, भाई एक पर एक बाज़ औक़ात परेशानियाँ आती हैं. तब बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो इलाज के हवाले से माशी तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं, मगर इलाज कराना है तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं, कर्ज़ा भी लेते हैं और बज़ाहिर उम्मीद नहीं होती कि कोई सूरत के शिफा की, बज़ाहिर शिफा की कोई सूरत नज़र नहीं आती. तो ये जो परेशान हाल तबका है ये, और फिर सामने मेडिकल महंगा टेस्ट. मैंने जो आपसे आज ये सवाल किया है ना, वो ये है कि ये हज़ारों लाखों लोग जो हैं परेशान हाल हैं, जिनके अस्पतालों में कोई है तो घर में कोई है तो किधर कोई है, ये परेशान हैं. माशी परेशानियां हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तबीयत सही नहीं हो रही. इनको क्या तसल्ली देंगे आप? परेशानी दर परेशानी है. हाँ. इलाज के लिए पैसा नहीं है. और मेडिसिन, अब मेडिसिन का जो शोबा बाजार है ये बिजनेस इनका है, तो ये अपने हिसाब से चल रहे होते हैं. अगर ये सब पर रेम खाने जाते हैं तो ये खुद काबिल रेम बन जाएंगे. दवाएं को ज्यादा महंगी नहीं लगती हैं आपको? अंडरस्टूड है तो महंगी भी और नकली भी बहुत है, फायदा भी कम होता है. इलाज बहुत फायदे की जगह नुकसान होता है. दवा दुरुस्त मिलती नहीं है, और जितना डोज चाहिए मरीज को उतना पहुंचता नहीं है. तो अब कभी इधर अटैक, कभी गुर्दा, तो कभी आंख, तो कभी कुछ. इनको परवाह नहीं होती. जो प्रोफेशनल इस तरह के लोग हैं, सब नहीं है ऐसे, लेकिन एक तादाद है जो ऐसा करते हैं. जो समझदार डॉक्टर होते हैं ना, वो डिक्लेयर कर देते हैं ये नुकसान है. अब हर्बल की तरफ जा रहे हैं, जड़ी बूटियों की तरफ जा रहे हैं, जो कुदरती चीजें हैं, और नेचुरल थेरेपी में जो इलाज बिल खिसा, इसकी तरफ भी रुझान है, और इसके तो फवाइद भी है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाफिज़. हाफिज, हाफिज़, मोहम्मद हाफिज. समझते हैं? अब समझते हैं माशाल्लाह. पहले नहीं था, अब समझना शुरू किया माशाल्लाह से. बोल नहीं पाते? बोलने में बाबा, पापा, मामा, बहनों के नाम, अल्लाह. हाँ, जिक्र भी करता सुबह उठ के रोज़. मदनी चैनल शौक से देखता है. उम्र कितनी है? इसकी उम्र 12 साल है. पैदा नॉर्मल हुआ था. इसको दूसरे दिन ऑक्सीजन की कमी से फिट्स हो गए. दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन. मैं सऊदीया में था. ये तो ऑक्सीजन की कमी से क्या मतलब कि पैदा हुआ, यानी तो बच्चा जब पैदा होता है तो अगर उसको ऑक्सीजन की नीड होती है ना, तो फौरन देनी चाहिए. तो वो मेरे ख्याल डॉक्टर ने चेकअप किया, वो कह रहा नहीं है ज़रूरत, लेकिन थी ज़रूरत, और डॉक्टर का अपना एक तजुर्बा है. तो मेरा ख्याल ऑक्सीजन, ये यूँ कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलता तो दिमाग में वो चीज़ें, रगें खुली नहीं बोलते, रगें खुलती नहीं है, तो इसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम आ जाता है. अल्लाह ताला खैर फरमाए. 12 साल की उम्र है इसकी. 12 साल की उम्र. पौने 2 साल तक तो ये गोश्त का पीस था, यानी पौने 2 साल तक. हाँ, फिर पौने 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने इसमें जान डाली है.
اس کو وہاں لے گئے تھے، کیا نا، جمیل شاہ داتا. جمیل شاہ داتا. میں تو وہاں سعودیہ میں تھا، میری فیملی لے کے گئی تھی. وہاں علم کے نیچے بیٹھا تھا تو سردی تھی بہت. میری وائف بتا رہی انڈیا میں جمیل شاہ داتا ہے انڈیا نہیں ہے تو انڈیا کا، لیکن یہاں پہ ٹھٹا میں سلسلہ انڈیا سے جمیل شاہ داتا. ٹھٹا شریف میں دربار ہے، دربار عالیہ مزار شریف، مزار شریف. جمیل شاہ داتا. جمیل شاہ داتا ہاں نام تو بڑا سنا ہے. وہ علم کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیر پٹھو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں آپ تو مزاری ہیں، ماشاءاللہ. میری حاضریاں کم ہوتی ہیں، پہلے ہوتی تھی مگر اب تو برسوں سے. میں بھی آپ سے تقریباً 35 سال بعد ملا جب شہید مسجد میں آپ سے بیعت لی تھی، اللہ اللہ، جب آپ باہر بیٹھے. لڑکپن ہوگا آپ کا. بالکل بالکل، بڑی خوشی ہوئی آج صبح ہی ذکر کیا تھا ایک صاحب سے، میں نے کہا، بولا کس سے بیعت ہوا؟ میں نے کہا حضرت صاحب. اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے، جزاک اللہ، دعا کیجیے اور زخم فرما اور دیجیے. ان کی امی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. یار امی کو بھی بیچاری کو ہاں کافی ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے. پریشانی ہاں ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے زیادہ، وہی سب اللہ کی مرضی ہے. بے شک بے شک. وہ حضرت سیدنا محمد بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب بندے کے لیے اللہ پاک کے پاس کوئی مرتبہ مقدر ہو اور وہ بندہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہ پہنچ پائے تو اللہ پاک اسے جسمانی یا مالی یا اولاد کی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہوتا ہے، یعنی جو طے شدہ ہوتا ہے اس تک یہ پہنچ جاتا ہے. یہ کہ اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، وہی جانتا ہے. بے شک ہمیں بے شک اس میں صبر ہی کرنا چاہیے. بے صبری سے ابھی یہ دوڑنے تو نہیں لگے گا. بالکل. اب دنیا میں ایسا میرے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، گھر کے ٹینشن ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ان کے لیے آزمائش ہے. اچھا جہاں جس ملک میں گئے وہاں نوکری نہیں مل رہی ہے، پیپر نہیں بن رہے ہیں، تو کسی کا کیا ہوگا کہ بالکل وہ دکھی 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 دکھی. مگر میں نے دیکھا ہے بابا کہ اتنے دکھوں کے باوجود بھی ایک تعداد ہے نماز نہیں پڑھتی، عبادت نہیں کرتی، اور کس کو کہتے ہیں نیکی کی طرف نہیں جاتی. وہی فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اور وہاں جو کلب کا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتوں کا سلسلہ ہے وہ کریں گے. اتنے دکھی پریشان ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا ہے، جھکنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں کر دے. یہ اگر میں کہوں کہ شاید یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے لوگ ہیں دنیا بھر میں، تو شاید میں غلط نہ ہوں. کروڑوں. ان کو نہ سمجھ آئے بابا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آخر دکھ کون دور کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو دکھ دور کرے گا، پریشانی دور کرے گا، بیماری سے شفا دے گا، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے گا؟ اللہ ہی ہے. تو لیکن یہ آتا نہیں ہے یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں. ورنہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے نا بابا کہ کوئی غلطی، جیسے کوئی چیز آ جائے یا کوئی آپ کو جھٹکا لگ جائے، کوئی نقصان پہنچے، تو انسان فوراً اپنے رب کی طرف رجوع لائے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. مگر ایک تعداد ہے جو اس طرف نہیں آ رہی ہے، ان کو کیسے ہم؟ اب بس یہ بعضوں کا جیسے ان کے افعال ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. کہ کسی کا دل سخت ہوتا ہے، کسی کا دل اندھا ہوتا ہے، کسی کا دل اوندا ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر نصیحتیں وغیرہ اثر نہیں کرتی. تو اس طرح کے معاملات کو وہ بس وہ اپنی اٹکل سے یا اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کی ترکیبیں کرتا رہتا ہے. اس کو وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھک جائے، وہیں سے ہوگا. ان کو سوچا ہی نہیں پڑتا، کوئی سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ دوسری طرف میں آپ کو عرض کروں، اس لیے دنیا کی بعضوں کا محبت و لالچ گلے پڑی ہوئی ہوتی ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں بہت تھا بابا، وہاں ایک نوجوان نے مجھے اپنے مسائل بیان کیے اور اپنی ماں کی بیماری اور پریشانی کا بتایا. عمر بھی بڑی تھی اس کی ماں کی جو انہوں نے بتایا. ماں پاکستان میں تھی. میں نے کہا آپ جا کر اپنی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں تو جانا چاہتا ہوں، میری ماں منع کر دیتی ہے. میری ماں کہتی ہے آنے کی کیا ضرورت ہے، کما کر بیچ، کما کر بیچ. وہ میری ماں مجھے آنے نہیں دیتی. ادھر ماں باپ کو بھی شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر پیسہ آ رہا ہو تو پھر اولاد اگر خدمت نہ بھی کرتی ہو تو چل جائے. لیکن بابا آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک نوجوان یا ایک اسلامی بھائی کسی بھی اور جگہ پر رائے خدا میں اور وہاں گھر پر اگر اس کو کوئی ایسی چیز ہو گئی
تو اب وہاں گھر والے نہیں کہیں گے کہ نہیں تو رائے خدا میں رہے، وہاں دعا کر، مگر وہاں وہ یہ ہے کہ جلدی آ جا جلدی آ جا، پھر معاذ اللہ پھر وہ اللہ نے یوں تھوڑی کو بولا، اللہ نے یوں تھوڑی کو بولا ہے۔ لیکن جب پیسہ کمانے کی باری آتی ہے تو والدین بلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن رائے خدا میں ہو تو گھر والے بلا لیتے ہیں۔ اول تو اجازت نہیں ملتی، اصرار کر کے اس نے اجازت لی تو جلدی آنا، نہیں 1 مہینہ نہیں 3 دن کے لیے چلے جاؤ، اور وہ باہر ملک میں 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے بھی جائے تو گوارا ہوتا ہے۔ وہ میں نے ایک بادشاہ کی حکایت پڑھی، اس بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا تو تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے اور کمزور ہے، اور عقلی طور پر بھی کمزور ہے۔ تو بادشاہ کا دربار تھا، تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا یہ عالم بنے، قرآن کا حافظ بنے اور دین کی خدمت کرے۔ تو وہ شور اٹھا، واہ واہ بادشاہ سلامت، کا اقبال بلند ہو، سب خوش ہو رہے تھے۔ اچھا بادشاہ نے اعلان کر دیا تو اس کی مذہبی تربیت شروع ہو گئی۔ آہستہ 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 قدرت میں بیٹا صحیح ہونے لگا، ہوتے 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 بیٹا بالکل نارمل ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرا جانشین بنے، ولیعہد بنے، لہٰذا اس کی بادشاہت اور ریاست کے لیے اس کی تربیت کی جائے۔ واہ 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 بادشاہ کا اقبال بلند ہو، یوں کر کے بچے کو وہ دین سے نکالا جو کرنے جا رہا تھا اور اپنی ریاست کے کام میں اس کو لگا دیا۔ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ بس وہ مجھے تجربہ اس کا، ایک بار 2 بھائی میرے پاس آتے تھے جب ہماری ایک انجمن ہوتی تھی، مرکزی انجمن اشاعت اسلام، 2 بھائی آتے تھے۔ اچھا ایک بھائی تو یوں سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا، ایک بھائی اس سے تھوڑا چھوٹا تھا لیکن شرارتی تھا، گھر والے اس سے سیٹ نہیں تھے، گھر میں کرتا ہوگا وہ تنگ۔ میری پیشی ہوئی تھی پہلے تو ہوتا تھا حساب جب ہم نے شروع میں کام، تو میں بھائی پہنچا ان لوگوں کے گھروں پر، والد صاحب بھی تھے اور اس طرح، اور انہیں کہ میں نے جیسے ان لوگوں کو کچھ کر دیا ہو، بگاڑ دیا ہو، کہ یہ دونوں بھائی داڑھی بھی رکھ رہے ہیں، داڑھی بھی شاید رکھ لی تھی دونوں نے، اور نیکی کی طرف، لیکن وہ پھر بھی تھوڑا کام دھندے کی طرف اور گھر کے کام کاج میں صحیح تعاون نہیں تھا، اس کو تنگ کرتا تھا۔ آپ کو مانے نہ مانے، اس کے باپ نے میرے کو بولا کہ اس کو بھلے آپ لے لو، اس کو چھوڑ دو، جو کماؤ پتر تھا نا اس کو چھوڑ دو، اس کو لے لو۔ خیر تو وہ دونوں ہی نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ اتفاق سے جو بھائی شرارتی تھا، یوں ہمارے سے ملنا جلنا رہا، داڑھی بھی رکھی اس نے، لیکن بیچارہ وہ حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، بڑی جوانی میں تو کما رہا تھا، اللہ غری کی رحمت فرمائے۔ تو یہ حالت ہے کہ جو مطلب ذہین بچہ ہے، ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا، اور جو شرارتی ہے گھر میں مطلب توڑ پھوڑ مچاتا ہے، بولے اس کو مولانا کے کھاتے میں ڈال دو، اس کو مولانا پہنچے، وہ مولانا سنبھالے، اس کو حافظ جی بنا دو، اس کو ملا جی بنا دو۔ ہم لوگوں کے کھاتے میں یہ بالکل جو ان کے لیے کام کا نہیں ہوتا نا، وہ ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے، اور ذہین یہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو مولانا کی قدر ہے کیا ہے یار؟ جس کو ہے نا قدری، اب یہ کہ اگر قدر ہے تو اس طرح کے بس وہی کہ مولانا سنبھالے گا، ہماری جان چھوٹے گی، باقی قدر ہوتی تو ذہین بچہ ہم کو دیتے کہ یہ جلدی علم دین کو قبول کر لے گا۔ اللہ خیر فرمائے، کچھ دم کر دیں، جو اوراد و وظائف عطا فرما دیں، اللہ کریم آسانی کر دے، ہمت رکھیں۔ جی بالکل۔ بات سمجھتے ہیں یہ؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ پہچانتے ہو محمد حافظ؟ مدنی چینل دیکھتا ہی ہے، مدنی چینل پہ نعتیں سنتا دیکھتا ہی۔ میں کون ہوں؟ بتاؤ۔ پاپا ولید کہہ رہے، پاپا ولید جواب کون ہے؟ پاپا کچی میں منے نہیں، میں پٹنی ہوں۔ پٹنی ہے، اللہ نیا بات، مثال ہے، نیا بات۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تحفہ تحفہ لے لو باپا سے بھائی۔
دو سیدھے ہاتھ سے بولے جزاک اللہ. جزاک اللہ بولو جزاک اللہ بولو. دیکھو یہ کیا بولتے ہیں. ہاں ولید جواب دو بولو. ولید. بتا رہے ہیں پاپا بولو. بولو جزاک اللہ بولو. ہاتھ تو چوم لو ہاتھ تو چوم لو. دعاؤں میں نظر اجتماع میں تشریف لائے. ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. اعتکاف کر لینا رمضان شریف میں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا دعاؤں میں آمین. جزاک روزانہ مدنی مذاکرے امیدیں اللہ ہوں آپ کو گے. ہمت و صبر عطا فرمائے. تشریف لاتے رہیے. جی ضرور انشاءاللہ جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے میں مدنی چینل اور ان کے منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور جو ہمارے تاثرات ہیں جو پرابلمز ہیں اس کے بارے میں ایک موقع دیا لوگوں کو بتانے کا. اور سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج 35 سال بعد میری حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت دل کو خوشی ہوئی ہے. اور باپا نے بچے کو دم بھی کیا اور انہیں عیدی بھی دی ہے. باقی ایسے جو والدین ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ بچوں کا خاص خیال رکھیں اور صبر سے کام لیں.